अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा एट पाकिस्तान। बहुत अहम खबरें पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन यकीनी तौर पे जो सबसे अहम और बहुत खुशी की खबर है वो ये कि पाकिस्तान को कल पहली दफ़ा पाकिस्तान की क्रिकेटिंग हिस्ट्री में वनडे इंटरनेशनल में टॉप रैंकिंग मिली, नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड इन क्रिकेट प्लेइंग नेशंस। बहुत ये खुशखबरी है और बड़ी एक यानी कि इट्स अ बिग प्रिविलेज, इट्स अ बिग अचीवमेंट। और हमारी क्रिकेट टीम को बहुत मुबारकबाद, उनकी सारी जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है उसको मुबारकबाद। और नजम सेठी साहब यकीनी तौर पे उन्होंने जो एक अपने हवाले से ट्वीट किया कि जी जब मैं पहले था चेयरमैन तो पाकिस्तान को टॉप रैंकिंग मिली T20 के क्रिकेट प्लेइंग नेशंस में, और अब इस दफा मिली तो खुदा करे ये कायम और दायम रहे। और कल अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच जीत जाएगा तो ये कायम रहेगी इंशाल्लाह टॉप रैंकिंग। तो बहुत मुबारक आप सबको। अच्छा, दूसरी बात, अभी एज वी स्पीक इमरान खान साहब पीटीआई के चेयरमैन जो हैं उन्होंने आज कॉल दी थी प्रोटेस्ट की, और के लोगों से कहा था आप निकलें बाहर सड़कों पे यकजहती के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ। अब उन्होंने कहा जी हमने सपोर्ट करना है अदलिया को और हम अदलिया के साथ खड़े हैं, तो आप लोग बाहर निकलें। तो अब हमने देखा कि कुछ शहरों में निकले बाहर, बहावलपुर में भी, लाहौर में, पेशावर में, पिंडी में, और इमरान खान साहब खुद भी बाहर निकले हैं और देख रहे हैं हम कि वो एक जा रहे हैं उसमें व्हीकल में और लोगों को एड्रेस करते जा रहे हैं। साथ साथ इस्लामाबाद के हवाले से ये बताते चलें कि यहाँ चाइना के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं। एक बहुत अहम, बेइंतहा अहम बायलैटरल मीटिंग हो रही है जिसमें सैफ अरीकी है, अफगान भी आए हुए हैं एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर। लेकिन चाइना के हवाले से इन एनी केस चाइना के जब प्रेसिडेंट आ रहे थे तो धरना हुआ था पीटीआई का, और ये सबको मालूम है कि पीटीआई के हवाले से जब ये धरना हुआ था तो चाइना के प्रेसिडेंट ने अपना जो ट्रिप है वो सिक्योरिटी कंसर्न्स पर कैंसिल कर दिया था। लेकिन शुक्र है कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर इज इन द कंट्री, ही इज इन द सिटी, और सेक्शन 144 लगाया गया था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस्लामाबाद में, और ठीक लगाया था, बिल्कुल ठीक लगाया था। जब आपके ऐसे एक अहम आए हों गेस्ट और सिक्योरिटी के हवाले से सेंसिटिविटीज हों तो फिर ये लगाना ज़रूरी होता है। लेकिन और ये मना किया गया था, लेकिन ये बताया जा रहा है कि F9 पार्क में लोग जमा हुए पीटीआई के सपोर्टर्स, तो 13 को या 14 को उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको पकड़ लिया है और अरेस्ट किया है। हम उम्मीद करते हैं कि यानी जल्द ही उनको रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन पीटीआई को भी इस हवाले से ख्याल रखना चाहिए। और जहां जहां इन्होंने जलसा किया है और प्रोटेस्ट मार्चेस हो रहे हैं वहां नहीं रोका जा रहा, सब जगह परमिशन मिली है। इमरान खान साहब ने 2 अनाउंसमेंट्स किए हैं, अहम अनाउंसमेंट। एक तो उन्होंने ये कहा है कि हम अब से लेके 14 तारीख तक रोज़, इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं जुलूस निकालूंगा, जलसे करूंगा, और इस डिमांड के हवाले से कि असेंबलीज तहलील हों, इलेक्शंस टाइम पे हों। तो सॉरी, नेक्स्ट वीक से लेके बिला नागा इमरान खान साहब जलसे करेंगे। दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि अगर 14 तारीख को असेंबली तहलील ना हुई, नेशनल असेंबली, और इलेक्शंस ना अनाउंस हुए तो मैं फिर लोगों से कहूँगा सड़कों पे आ जाएं बाहर। तो ये बहरहाल इमरान खान साहब की रही है स्ट्रेटजी के लोगों से कहें कि सड़कों पे आ जाएं। लोग इनकी स्ट्रेंथ है, इनको सपोर्ट करते हैं, सड़कों पे आ भी जाते हैं। लेकिन सड़कों पे आने से अब तक क्या हासिल हुआ ये खुद पीटीआई जानती है। लोगों की सपोर्ट ज़रूर है, लेकिन सड़कों पे आने से ना इलेक्शंस जल्दी हुए हैं, ना असेंबलीज जो कहा गया तहलील करें वो नहीं तहलील हुई। फिर उन्होंने कहा कि जी आर्मी चीफ जो लगाए जाएंगे उसमें हमारा एक हम भी बताएंगे किसको लगाएं, वी विल हैव अ कंट्रीब्यूशन, वो भी नहीं हुआ। फिर जेल भरो तहरीक की, उसका भी कुछ नहीं बना। तो अब बहरहाल ये दिस इज़ पॉलिटिकल, एक प्रोटेस्ट का उनका राइट है, लेकिन और ये राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है। तो नाज़रीन, अब हम चलते हैं उस इशू की तरफ जो 2 इशूज़ बड़े अहम हैं। एक है जो SCO की मीटिंग हुई जिसमें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो गए और वो लौटे हैं कल ही इंडिया से, और दूसरी जो यहाँ इस्लामाबाद में
بہت اہم بائیلیٹرل پاکستان چائنا کی کانفرنس اور اس کے بعد سیف فریقی کانفرنس افغانستان، پاکستان اور چین کی. تو ان سب پر بات کرنے کے لیے ناظرین ہمارے پاس ایک ایسا پینل ہو سفارتکاری کو بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے مختلف زاویوں سے جانتے ہیں. ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمارے ساتھ ہیں، فارمر ایمبیسڈر رہ چکی ہیں ٹو دا یو کے، ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹس اور پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو آف پاکستان ٹو دا یو این، اور پھر دوسری وہ اپنا جو لکھتی ہیں، ابھی بھی لکھتی ہیں، ایڈیٹر بھی رہی ہیں، اور therefore she sees diplomacy from very different angles. ویریس ڈفرنٹ اینگلز. اور ہمارے ساتھ ناظرین فارمر ایمبیسڈر ہے ایاز وزیر صاحب، جو کہ ایک یعنی کہ بیوروکریٹ ڈپلومیٹ رہے ہیں تھرو آؤٹ ہز لائف فار دا لاسٹ 30 ایئرس. تو ہم ان کی جو ایکسپیرینسز ہیں اسے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ ایک بڑی اچھی ڈسکشن ہو، تاکہ آپ لوگ سمجھیں کہ کیونکہ سیاست کو دیکھیں تو ایک طرف کوئی کچھ بات کہہ رہے کچھ کہہ رہے، اصل میں حقیقت کیا ہے فرام پاکستان پرسپیکٹو. ڈاکٹر ملیحہ لودھی بہت شکریہ، ایمبیسڈر ایاز وزیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، یہ بتائیے گا بیفور وی لک ایٹ واٹس ہیپننگ ناؤ ان اسلام آباد، یہ ایس سی او پر تھوڑا سا اگر آپ روشنی ڈالیں کہ آپ کیسے دیکھتی ہیں جو انٹریکشن رہی وہاں. نسیم، اس میں کوئی حیران کن بات نہیں تھی. اٹ وینٹ اکارڈنگ ٹو دا اسکرپٹ، یعنی کہ جو توقع تھیں انفارم لوگوں کی اسی طرح سچویشن پلے آؤٹ کی. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی نمائندگی ضروری تھی ایس سی او میں اس میٹنگ میں، اور آئی ایم گلیڈ کہ دا فارن منسٹر وینٹ. ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ شاید ان کے جانے سے باہمی تعلقات جو ہیں بھارت اور پاکستان کے درمیان وہ شاید بہتری کی طرف جائیں اور برف جو ہے وہ پگھل جائے گی. میری تو کم از کم ایسی کوئی توقع نہیں تھی، اور اس کی وجہ بڑی کلیئر ہے، اور وہ یہ ہے کہ دونوں ممالک کی اس وقت جو پوزیشنز ہیں، جو موقف انہوں نے اختیار کیا ہے، وہ میوچولی ایکسکلوسیو ہے. اس میں اتنا وائڈ گلف ہے کہ اس کو برج کرنا اس وقت تو ناممکن ہے. پاکستان، جیسے کہ فارن منسٹر نے بھی وہاں کہا جب وہ پاکستانی میڈیا سے بات کی انہوں نے، تو انہوں نے یہ بات دہرائی جو پاکستان کا لانگ سٹینڈنگ پوزیشن رہی ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ کوئی مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے جب تک بھارت نے جو ایکشن لیا تھا اگست 2019 میں مقبوضہ کشمیر میں، اور اس کو انڈین یونین کا ایک حصہ بنا دیا اور اسٹیٹ کو بھی بائیفیکیٹ کر دیا، جب تک بھارت اس کو ریورس نہیں کرے گی پاکستان از ناٹ ریڈی فار اینی ٹاکس. بھارت کی طرف سے آپ نے دیکھا ہی ہے نسیم کہ انہوں نے بات بار بار دہرائی کہ جب تک ایک ٹیرر فری انوائرمنٹ پاکستان نہیں کریٹ کرے گا تو وہ بھی بات کرنے کو انٹرسٹڈ نہیں ہے. پھر یہ کہ ایز اے ہوسٹ کنٹری میں سمجھتی ہوں کہ انڈین فارن منسٹر دا وے ہی اسپوک آفٹر دیٹ، انہوں نے بھی اپنی ایک پریس کانفرنس کی ہمارے فارن منسٹر کے پریس کانفرنس کے بعد، اور جو انہوں نے باتیں کی آئی تھنک دے ور ان ویری پور ٹیسٹ، دے ور ریئلی unacceptable, uncalled for. جس طرح سے انہوں نے وہی اور ہمارے فارن منسٹر پہ الزام لگایا. تو دیکھیں اس سے ہوا یہ ہے کہ بجائے یہ کہ برف پگھلتی، ماحول میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ ویشیٹ ہو گیا ہے، ماحول اور خراب ہو گیا ہے تعلقات کے لیے. تعلقات تو ویسے ہی خراب تھے، لیکن ایون دی انوائرمنٹ ناؤ ہیز ورسنڈ بٹوین دی ٹو کنٹریز. جی بالکل ایسے ہی لگا، کیونکہ جیسے آپ نے فرمایا ہی سیم ویری فلسٹرڈ دی انڈین فارن منسٹر، اور بہت انہوں نے اپنے آپ کو چھوٹا دکھایا، if one can use that word. امبیسڈر ایاز وزیر صاحب آپ فرمائیے گا، آپ کیسے دیکھتے ہیں جو ایس سی او کی میٹنگ رہی جو پاکستانی فارن منسٹر کا جانا تھا وہاں؟ دیکھیے میں کہوں گا کہ ڈاکٹر ملیحہ صاحبہ نے بہت ہی اچھی اس کی ایکسپلینیشن دی. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ دیکھیں ایک ملٹی لیٹرل فورم تھا، یہ بائی لیٹرل وزٹ نہیں تھا. اکثر پاکستانی ریئیکشن اسی پہ کرتے ہیں کہ جی یہ کیوں کیا، ضرورت نہیں تھی. اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ ایس سی او کے اندر ایگریمنٹ ہے کہ بائی لیٹرل معاملات جو ہیں ملکوں کے وہ اس فورم پہ نہیں لائیں گے، بیکاز سارک ہمارے سامنے ہے اس پہ کیا ہوا. تو اس مرتبہ بھی وہی بات تھی. انڈیا نے ہمیں ایز اے نیبر یا ایز اے دوست یا بائی لیٹرل انویٹیشن تو نہیں دی، یہ ان کی مجبوری تھی، بیکاز سارے 8 ممبران جو ہیں ان کو انوائٹ کرنا پڑتا ہے. تو ہم ایک ملٹی لیٹرل فورم پہ گئے،
ملٹی لیٹرل ڈسکشن میں پاکستان کی ریپریزنٹیشن کرنی تھی، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب نے بہت اچھے طریقے سے ریپریزنٹ کیا، بالکل صحیح جواب دیا۔ جے شنکر کے تقریر کا بھی جو اس نے ہمارے اوپر الزام لگایا ٹیررزم کے بارے میں، گول مول انداز میں، ڈائریکٹ تو ظاہر بات ہے نہیں کہہ سکتا، لیکن اسی طرح بھی بہت ہی کیئرفلی، کلیورلی اینڈ ڈپلومیٹکلی بلاول نے بھی اس کا جواب اسی طرح دے دیا کہ ہمیں بھی یو این کے ریزولوشن اور سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشن کا پاس کرنا چاہیے، یونیلیٹرلی کسی ملک کو اس کے خلاف ایکشن نہیں کرنا چاہیے۔ تو آبویسلی ریفرنگ ٹو کشمیر، تو یہاں تک تو بات ہو گئی بائی لیٹرل کی، لیکن ڈائریکٹ اٹیک نہیں تھا۔ لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ ہندوستان نے یا ہندوستانی وزیر خارجہ نے بہت ہی چھوٹے پن کا مظاہرہ کیا، بیکاز دنیا کو تو معلوم تھا کہ یہ ملٹی لیٹرل فورم ہے، تو وہاں پہ اسی طرح پاکستانی وزیر خارجہ کے ساتھ بھی ڈیل کرتے جیسے باقیوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ میں نے سنا ہے، میں نے ویڈیو تو نہیں دیکھی، کہ شاید باقی لوگوں سے ہاتھ ملائے اور ہمارے وزیر خارجہ کو وہ ہندوستانی طرز کا نمستے کیا تاکہ ہاتھ ملانے کی ضرورت بھی نہ رہے۔ وہ اپنی جگہ صحیح ہے، وہ ریزرویشن ہونے چاہیے، کیونکہ اس پہ بھی دونوں پہ سپاٹ لائٹ انہی پہ تھا، ہائی لائٹ انہی دو کے میٹنگ کو کیا تھا، تو ظاہر بات ہے اپنے عوام کے جذبات کا بھی خیال رکھتے۔ جی، سب کے ساتھ نمستے کیا، یہ نہیں کہ ہمارے فارن منسٹر وہ سنگل آؤٹ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا جی ڈاکٹر صاحبہ، since you obviously understand the media like few other people، تو یہ ایک ڈیبیٹنگ پوائنٹ ہو گیا کہ انہوں نے بلاول بھٹو نے، فارن منسٹر نے جو بات کی جا کے وہاں، تو پاکستانی میڈیا سے ہی کی، بٹ دین وی سو کہ انہوں نے ہی ڈیسائیڈڈ کہ راجدیپ سر کے ساتھ ایک انٹرویو دیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ should he have addressed a press conference of Indian journalists، یا جو انہوں نے کیا وہ ٹھیک کیا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ایک سلیکٹیو بیسس پہ انہوں نے انٹرویوز دیے انڈین میڈیا کو، اور وہ ٹھیک تھا، درست فیصلہ تھا، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے جس قسم کی جنگوازم وہاں پائی جاتی ہے انڈین میڈیا میں، وہ ہمارے ہاں نہیں ہے اس طرح کی۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ ان کو ایکسپوز ہونا چاہیے تھا ٹو سم کائنڈ آف ہیومیلیشن، بیکاز آپ کو معلوم ہی ہے کہ کچھ انڈین جرنلسٹ جو ہیں وہ جس طرح سے بات کرتے ہیں اور بدتمیزی بھی کرتے ہیں۔ اور دیکھیں نسیم، اس میٹنگ سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ انڈین میڈیا میں یہ چیز خبر پھیل گئی، حالانکہ بیس لیس تھی خبر، کہ پاکستان نے ایک باہمی بائیلیٹرل میٹنگ جو ہے وہ ریکویسٹ کی ہے، حالانکہ پاکستان نے بالکل نہیں کی تھی اور اس کا کوئی جواز بھی نہیں تھا۔ یہ حتیٰ کہ فارن منسٹری کو بھی سٹیٹمنٹ دینی پڑی اور فارن منسٹر کو خود بھی کہنا پڑا کہ نہیں، ہم نے کوئی ایسی میٹنگ نہیں مانگی۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ بغیر کسی بیسس کے وہ اس طرح کی چیزیں اگر پھیلا رہے تھے، تو میں نہیں سمجھتی کہ ان کو ایک جنرل پریس کانفرنس کی ضرورت تھی، مگر یہ آئی تھنک انہوں نے درست کیا کہ انہوں نے سلیکٹیو بیسس پہ کچھ انڈین میڈیا ہاؤسز سے بات چیت کی اور ان کو انٹرویو دیا، دیٹس فائن۔ اب یہ ایاز وزیر صاحب، لاسٹ کویسچن آن دس ایس سی او جو میٹنگ تھی، وہ یہ کہ یہاں سیاسی حلقوں میں جو اپوزیشن پارٹی ہے، پی ٹی آئی وغیرہ نے کہا کہ جی وہ گئے ہیں تو بے عزتی ہوئی ہے، بے عزتی کروا کے وہاں سے واپس آئے ہیں، تو اس پر آپ کیا کہیں گے ایز اے ڈپلومیٹ لوکنگ ایٹ آل واٹ ہیپن؟ میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کے سمجھنے میں ذرا کمی ہے، لیکن اسی پارٹی کے اندر شاہ محمود قریشی نے بڑا پازیٹیو ریئیکٹ کیا، بڑا اپریشیٹ کیا، جو میں نے سنا اس کو ٹی وی پہ۔ تو باقیوں نے اگر کہا ہے تو شاید وہ یہ چیز یا تو سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ ملٹی لیٹرل فورم تھا، یا پھر ظاہر بات ہے آپس میں نہیں بنتی، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے تھے۔ لیکن شاہ محمود از آن ریکارڈ اینڈ ہی از این امپارٹنٹ پولیٹیکل لیڈر آف پی ٹی آئی۔ اس نے کہا بلاول کے وہاں پہ پریزنٹیشن اور بات چیت پریس کے ساتھ تقریر میں سب کا اس نے بڑا اپریشیٹ کیا۔ تو آئی ڈونٹ نو ہاؤ وڈ یو ریٹ اٹ کہ شاہ محمود کی بات حاوی ہے یا جو دوسرے جو فارن پالیسی اتنا شاید گہری نظر سے نہیں دیکھتے یا نہیں سمجھتے۔ جی، عمران خان صاحب نے کہا تھا۔ تو بہت شکریہ، ہم بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس ہمارے ساتھ یہی پینلسٹ ہوں گے اور بات کریں گے جو آج
ہو رہا ہے اسلام آباد میں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. چائنیز فارن منسٹر گوا سے پہنچے اسلام آباد اور افغانستان ایکٹنگ فارن منسٹر افغان جو ہے وہ پہنچے کابل سے. اب یہ سگنیفیکنس کا ہے, یہ میٹنگ ہو رہی ہے, ایک تو بائی لیٹرل ہے, پھر ایک ملٹی لیٹرل ہے, ٹرائی لیٹرل ہے. ڈاکٹر ملیہ لودھی ذرا تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا, دا سگنیفیکنس آف بوتھ دیز. نسیم, پہلے تو یہ کہ جو بائی لیٹرل ہے چائنا اور پاکستان کے درمیان, ظاہر ہے اس کی بہت اہمیت تھی, اور اس حوالے سے بھی کہ یہ جو چائنیز فارن منسٹر ہیں, دس از ہز فرسٹ وزٹ ٹو پاکستان ایز فارن منسٹر. یہ ابھی حال ہی میں فارن منسٹر بنے, تو ایک تو فیملیرائزیشن کی ضرورت تھی ایک نئے فارن منسٹر کے ساتھ. دوسرا یہ کہ ظاہر ہے دیر از آلویز اسپیس ٹو فردر اسٹرینتھن. آخر یہ ہماری اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے, چائنا پاکستان کی اسٹریٹجک پرائیورٹی ہے, لیکن ضرورت اس کی بار بار پڑتی ہے کہ اس ریلیشن شپ کو ایک پازیٹیو ٹریجیکٹری پہ رکھا جائے اور میوچول کنسلٹیشنز ریگولرلی ہونی چاہیے تاکہ یہ ریلیشن شپ بالکل ہی ایک ساؤنڈ ٹریک پہ رہے. تو بائیلیٹرل کا تو میں اتنا ہی کہوں گی کہ یہ اس کی ہمیشہ ضرورت پڑتی ہے, لیکن آئی تھنک ہمیں وی شوڈ ٹیک نوٹ آف سم تھنگ ہی سیڈ پریس کانفرنس میں. انہوں نے وہی کہا جو کہ باقی میرا خیال ہے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ ہمیں کہتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ ملک کے جو اندرون مسئلے مسائل ہیں ان کو, اب میں پیرافریز کر رہی ہوں, انہوں نے ایگزیکٹ یہ ورڈز تو نہیں استعمال کیے, بٹ ان کا بیسک تھیم یہی تھی کہ آپ ڈومیسٹک اسٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ آپس میں آپ ایک کنسنسس بنائیں. انہوں نے لفظ جہاں تک میں نے دیکھا ہے انگریزی کا ٹرانسلیشن کا وہ ہے کنسنسس بنائیں تاکہ پھر آپ اکنامکلی آگے بڑھ سکیں. سو دیکھیں, چائناز میسج از آلسو لاؤڈ اینڈ کلیئر, بیکاز ہماری جو معاشی حالت ہے ظاہر ہے اس کا اثر تو پڑے گا نا پھر سی پیک پہ. سی پیک کی جو سپیڈ ہے, افیکٹونیس ہے اور ایکسیلریشن ہے جو دونوں ملک چاہتے ہیں, دیٹ از افیکٹڈ بیکاز پاکستان اس وقت از ڈیلنگ ود دا ورسٹ اکنامک کرائسس ان اٹس ہسٹری. تو میرا خیال ہے ہمیں اس طرح سے بھی دیکھنا چاہیے کہ وی شوڈ پے ہیڈ ٹو واٹ دا چائنیز فارن منسٹر سیڈ while doing whatever we can to strengthen the relationship. تو یہ تو بائی لیٹرل ہو گیا. آپ ٹرائی پارٹائٹ بھی ابھی بات کرنا چاہیں گی یا وہ بعد میں کریں؟ جی میں اس پہ I'll come back to you on that. یہ ذرا بتا دیجیے گا کہ انہوں نے آج جو کہا ہے مشاہد حسین سید جو چائنا پاکستان انسٹیٹیوٹ کو لیڈ کرتے ہیں پلس سینیٹر اور ڈیفینس کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں, وہ انہوں نے کہا کہ جب وہ جا کے ملے ایک بڑے سینئر آفیشل سے چائنا کے, تو انہوں نے ان کو کہا اباؤٹ اے منتھ اگو کہا کہ آپ جا کے میسیج دیں وہاں, اور یہی میسیج تھا ڈاکٹر ملیہ لودھی کہ آپ جا کے کہیں کہ اپنے پولیٹیکل معاملات کو ریزالو کریں. تو آئی گیس آر کلوزسٹ فرینڈز ہو ہیلپ اس ان سچ ڈیفیکلٹ ٹائمز, ان کو لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ بہت سیریس ہے جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا. دیکھیں نا, اتنا ہمارا جو سیاسی بحران ہے اور اب تو کانسٹیٹیوشنل کرائسس بھی ہے, اس کا ظاہر اثر پڑ رہا ہے ہمارے جو تعلقات ہیں, ہمارے جو فرینڈلی کنٹریز ہیں. دیکھیں پاکستان کے 2 اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں, چائنا اور سعودی عربیہ, اور جہاں تک میری معلومات ہے سعودی عربیہ کے بھی کراؤن پرنس نے پاکستان کو یہ مشورہ دیا ہے. اگین آئی ایم پیرافریزنگ واٹ ہی سیڈ. انہوں نے کہا جی فکس یور پالیٹکس, بیکاز جب تک آپ وہ فکس نہیں کریں گے تب تک نیچرلی دیر از نیدر گوئنگ ٹو بی اکنامک نو پولیٹیکل اسٹیبلٹی. تو یہی بات ہے کہ اب ہمیں سننی چاہیے یہ باتیں, اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ یہاں پر کسی قسم کا نیشنل کنسنسس بنائے. کم از کم الیکشن کی تاریخ پہ تو ایگریمنٹ کر لیں, اس پہ بھی اگر نہیں ہو سکتی تو پھر کس قسم کی نیشنل کنسنسس ہم کر سکتے ہیں؟ بالکل بے شک ایسا ہی ہے. امبیسڈر صاحب, یہ چینی فارن منسٹر کی جو آج پریس کانفرنس تھی, اور اس کو اگر اس پس منظر میں دیکھیں کہ پچھلے ہم 1-2 سالوں سے سن رہے ہیں بار بار کہ جی تعلقات میں کچھ اتار چڑھاؤ ہے, کچھ مشکلات ہیں, سی پیک پہ چائنا ناراض ہے, یہ سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور جو پاکستان کے آرمی چیف کا چین کا وزٹ تھا, پرائم منسٹر کی اپنے چائنیز کاؤنٹر پارٹ سے 45 منٹ کی ٹیلی فون کانورسیشن اور یہ وزٹ, تو ہاؤ ڈو یو سے کہ ہاؤ ول دس افیکٹ
the relationship? Well, मैं समझता हूँ चाइनीज का कंसर्न बिल्कुल हक बजानिब है, एक दो वजूहात की बिना पे। हमारे यहाँ गवर्नमेंट चेंज हो गई, पिछली गवर्नमेंट के साथ जहाँ तक मैं समझता हूँ चाइना के साथ ताल्लुकात ज़रा रुक से गए। रुक से क्या गए, बल्कि उनके एक एडवाइज़र ने खुल के बात की थी सीपेक के स्लो डाउन के लिए, दाऊद साहब ने। तो उससे मैं समझता हूँ ताल्लुकात में जो गर्मी थी, जो सीपेक में तेज़ी थी, उसमें बहुत ही कमी आ गई, स्लो डाउन हो गया। तो फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई, लेकिन इधर हमारे अंदर टेंशन इतनी बढ़ गई कि नई हुकूमत के आने के बाद खासे अरसे तक हम भी समझ रहे थे, दुनिया अभी इसलिए देख रही है कि पता नहीं ये पीडीएम वाली हुकूमत सरवाइव भी करेगी, कितनी देर सरवाइव करेगी। तो इन सब चीज़ों से अब लगता है कि हम आहिस्ता आहिस्ता निकल तो रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल टेंशन अभी बहुत ज़्यादा है पीटीआई और पीडीएम के दरमियान। तो जब तक ये टेंशन कम नहीं होती, हमारे ऊपर एतबार तो जाहिर बात है पहले भी ज़रा कमज़ोरी थी हमारे ऊपर, अब मज़ीद उसमें दरारें पड़ जाएंगी कि भाई किस टाइप की हुकूमत है कि घर के अंदर आपस में बातें नहीं करते और बाहर आके हमारे साथ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो जब तक घर के अंदर स्टेबिलिटी न हो, पॉलिटिकल, इकनॉमिक, हर लिहाज से अगर इंटरनेशनल रिलेशन पे हम मुतफिक ना हो, ठीक है अपोजिशन की हमेशा रिजर्वेशन थोड़ी सी होती है, हुकूमत पे एतराज़ करते हैं, बट इन ए ब्रॉडर सेंस पॉलिटिकल रिलेशन या फॉरेन रिलेशन पे इत्तेफाक सा होता है। तो अब यहाँ पे लगता है कि वो चीज़ दरमियान से हट रही है, बल्कि हट गई थी, अब कोशिश हो रही है कि उसको नैरो डाउन कर ले। अभी आर्मी चीफ भी गए थे, बात कर ली, नए प्राइम मिनिस्टर साहब जब बन गए शहबाज शरीफ, उन्होंने भी बातें कर ली, तो थोड़ा सा रास्ता तो बन गया। लेकिन जब तक के हमारे अंदर पेचअप सही नहीं होती, या डायरेक्ट आपस में मिल बैठ के कोई रास्ता निकाले, या फिर इलेक्शन के थ्रू नई स्ट्रांग हुकूमत आ जाए, तो फिर शायद गाड़ी कुछ आगे चल पड़ेगी, वरना मुश्किलात का सामना कंटिन्यू होता रहेगा और चलता रहेगा। अच्छा, तो मुश्किलात का नाज़रीन आप सुन रहे हैं, हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि जब तक अंदरूने खाना हालात बेहतर नहीं होंगे तो फिर लोग ये भी कहेंगे कि अंदर खाने तो बात कर नहीं रहे तो बाहर बात कर रहे हैं। अगले सेगमेंट में अपने पैनलिस्ट से ये पूछेंगे कि ये बताएं कि अगर अंदर खाने ये मामलात हैं तो अब अफ़गान फॉरेन मिनिस्टर भी यहाँ आ गए, चीनी फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, तो फिर क्या बनेगा, क्या अहमियत दें इस से फरीकी मीटिंग को? आफ्टर द ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करेंगे जो से फरीकी कॉन्फ्रेंस होनी है, यहाँ मीटिंग होनी है, बड़ी अहम फरीक हैं तीनों, पाकिस्तान, बहरहाल और चीन और अफगानिस्तान। डॉक्टर मलिया लोधी, ओवर टू यू। देखें, ये ट्राईपार्टाइट मीटिंग भी अहम है बिकॉज इस वक्त आपने देखा होगा कि कम से कम जो मगरबी ममालिक हैं उनकी तरफ से एक मायूसी है इस तालिबान अथॉरिटीज़ के साथ, और काफ़ी हद तक डिसंगेजमेंट हो रही है। हाल ही में एक यूएन स्पॉन्सर्ड कॉन्फ्रेंस हुई जिस पे उन्होंने बहुत ही ऑब्जेक्शंस रेज किए इस पे कि जो तालिबान की ट्रीटमेंट है ऑफ विमेन, स्कूल्स के अलावा उन्होंने यूएन एजेंसीज में जितनी ख्वातीन काम करती थी, एनजीओज में, वो आपको पता है उन्होंने बैन कर दिया है। सो देखें, सो ग्लोबल माहौल अगर आप देखती हैं तो उसमें ये भी हो रहा है कि देयर सीम्स टू बी ग्रोइंग आइसोलेशन ऑफ द तालिबान अथॉरिटीज़। अब पाकिस्तान और चाइना तो सबसे बड़े एडवोकेट्स रहे हैं कि जी इंगेजमेंट जारी रखनी चाहिए, इसलिए कि अगर आप डिसंगेज करेंगे तो तालिबान के पास कोई इंसेंटिव नहीं होगा फॉर चेंज। सो अगर आप चाहते हैं कि तालिबान अपने, उन्होंने काफ़ी सारे देखें वादे किए थे ना उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से, पाकिस्तान से भी वादा किया था कि वो टीटीपी को कंट्रोल करेंगे, बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी पनाह नहीं देंगे। तो अब ये सारे प्रॉमिसेस जो हैं ये अभी उन्होंने निभाए नहीं हैं। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि पाकिस्तान और चाइना मिल के अच्छी तरह से इन अ फ्रेंडली वे उनको समझाएं कि उनको द कॉस्ट ऑफ डिसंगेजमेंट, अगर वो इस तरह से चलते रहेंगे तो वहाँ ना स्टेबिलिटी आएगी, ना सर्टनिटी आएगी,
اور چین آپ کو پتہ ہے دلچسپی رکھتا ہے کہ وہ وہاں پر انویسٹ کرے, اور ان کے جو مائننگ سیکٹر ہے اس میں بھی انہوں نے ماضی میں تو انٹرسٹ لیا ہے. نا پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے, ہمارے لیے تو ہمارا سیکیورٹی کنسرن سب سے اہم ہے, ٹاپ پرائیورٹی تو ہماری یہی ہے نا. لیکن ہمیں بھی خدشات ہیں, ٹریٹمنٹ آف ویمن, ٹریٹمنٹ آف ہیومن رائٹس, یعنی کہ ریکارڈ آن ہیومن رائٹس وغیرہ. تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹرائی پارٹائٹ میٹنگ ایک امپورٹنٹ اوکیزن ہے اور ایک موقع ہے کہ ایز آئی سیڈ ان اے فرینڈلی وے ایکسپلین ٹو دا طالبان اتھارٹیز کہ ہماری کیا توقع ہیں ان سے, بیکاز ہم تو سب سے فرینڈلی ملک ہیں ان کے ساتھ, چائنا اور پاکستان. تو ہماری طرف سے اگر یہ پیغام جائے گا تو شاید دے مے بی مور ریسپانسو. تو میں تو اس کو اسی طرح سے دیکھتی ہوں. جی اچھا امبیسڈر صاحب یہ بتائیے گا, ایک تو جیسے ڈاکٹر ملیحہ لودھی کہہ رہی ہے بین الاقوامی سطح پر ان سے ڈسٹنس ہے, اور اس کی ایک عکاسی اس کانفرنس نے کی جو دوحہ میں تھی 2-3 روز پہلے, جس میں کہ یو این سیکرٹری جنرل نے کانفرنس منعقد کی, لیکن اس میں پاکستان کی طرف سے فارن منسٹر اسٹیٹ گئیں, لیکن طالبان کی طرف سے کسی کو نہیں انہوں نے مدعو کیا تھا. اچھا, اب کمنگ ٹو واٹ ڈاکٹر ملیحہ لودھی سینگ کہ ان سے بات چیت کریں اچھے فرینڈلی طریقے سے, ان کو ذرا سمجھانے کی کوشش کریں کاسٹ آف ڈس انگیجمنٹ کیا ہے. آپ نے تو انگیج کیا ہے بہت عرصے ود دا طالبان when they were in power, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو کانفرنس اب ہو رہی ہے سہ فریقی, اس میں کیا اپروچ لیں تو شاید سن لیں طالبان, اور طالبان بھی تو مختلف دھڑے ہیں ان کے. دیکھیے طالبان کو جہاں تک میں نے پہلے دیکھا ہے یا بھی کبھی ملاقات ہوتی ہے جب ادھر آتے ہیں, تو ان کو سمجھانے کی تو خیر ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے, وہ بقول شخص سے ہر ایک آدمی سیکھتا رہتا ہے جب تک کہ قبر کو نہ پہنچے. لیکن طالبان کو ان چیزوں کا بڑی اچھی طرح سے ادراک ہے کہ دنیا کیا سوچ رہی ہے, امریکہ کیا سوچ رہی ہے, یو این کیا سوچ رہی ہے. لیکن ساتھ میں ہم یہ بھول جاتے ہیں, میں طالبان کا کیس ایڈوکیٹ نہیں کرتا, لیکن ہمیں ایز اے نیوٹرل پرسن دیکھنا پڑے گا کہ امریکہ یا ویسٹ جو ری ایکشن طالبان کے ساتھ کر رہا ہے وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ کیا تھا جو اس سے پہلے ہیومن رائٹ اور وومن رائٹ کو سیریسلی وائلیٹ کرتے رہے. یہ ایک اپنی جگہ. دوسری بات, امریکہ نے صرف اس کے اوپر سینکشن نہیں لگائے, ان کے اپنے جو فارن ریزرو تھے 9.5 بلین وہ بھی روک لیے, نہیں دے رہے. اب ایک طرف آپ دیکھ لیں, بات لمبی ہو جائے گی, میں مختصر کرتا ہوں کہ امریکہ, یو این, مغربی دنیا اور باقی ممالک ان وے طالبان کے ساتھ انٹریکٹ بھی کر رہی ہے. ایسی بات بھی نہیں ہے کہ بالکل چھوڑ دیا, بات نہیں کرتے, انگیج بھی کرتے ہیں. جو اسسٹنس ملتی ہے وہ یو این کے تھرو, این جی اوز کے تھرو افغانستان جاتی ہے, تو انڈائریکٹ انگیجمنٹ تو ہے. صرف اگر فرق ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ فارمل ریکگنیشن سے انہوں نے ابھی انکار کیا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے طالبان کو جب تک کہ وہ آل انکلوسیو اور یہ وومن رائٹ, ہیومن رائٹ, اس پہ وہ کام نہ کرے. تو طالبان بھی ان ریٹرن جو میں نے ان سے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ اب ہم تقریباً 2 سال ہو گئے کہ افغانستان کو ٹیک اوور کیا, کنٹرول کیا, بغیر کسی مدد کے ابھی تک ہم چلا رہے ہیں, تو ہمیں کیوں ریکگنائز نہیں کر رہے ہیں. آپ نے کارزائی حکومت یا غنی حکومت کو ریکگنائز کیا, حالانکہ وہ بھی آل انکلوسیو تو نہیں تھا, اس میں طالبان تو نہیں تھے. ٹھیک ہے وہ کہتے تھے طالبان کو کیا ہو, لیکن طالبان آئے تو نہیں تھے. تو they were also not all inclusive, لیکن اس کو تو تسلیم کر لیا دنیا نے, طالبان کو وہ نہیں تسلیم کر رہے. تو یہ ان کی بڑی سیریس یہ مسئلہ ہے. اگر یہ اقدامات کر لے جو ہم شکایت کرتے ہیں طالبان سے, تو ان کا اندرونی جو مسئلہ ہے وہ پولیٹیکل لیڈر کو, جو ان کے فیلڈ کمانڈر ہے یا فٹ سولجر ہے, وہ ان کو کہتے ہیں کہ بھئی دنیا نے آپ کے ساتھ کیا ری ایکشن کیا, آپ اگر دنیا کی مانتے ہیں تو پھر آپ اپنا کام کریں. آئی مین فیلڈ کمانڈر اور پولیٹیکل لیڈرشپ میں یہ بڑا ٹسل ہے, بڑا ٹینشن ہے کہ اب دنیا ری ایکٹ نہیں کر رہی, اب ہمیں کہتی ہے کہ جی آپ سارے وہ کام کر لیں جو ہم آپ کو کہتے ہیں. ہم کر لیں گے, لیکن دنیا بھی تو پازیٹیو ری ایکٹ کر لے, ہمیں حکومت تو مان لے. ٹھیک جی, تو یہ ہے طالبان کا پرسپیکٹو. ڈاکٹر ملیحہ لودھی, وی ہیو 1 منٹ, اس پہ آپ کامنٹ کرنا چاہیں گے جو امبیسڈر صاحب نے کہا. میرا خیال ہے میں تو یہ کہوں گی کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی کنسرن ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے طالبان اتھارٹیز کو رسپونڈ کرنا چاہیے. اب تک اگر آپ کو یاد ہے
کہ جو ڈیفینس منسٹری نے رپورٹ دی تھی حال ہی میں سپریم کورٹ میں، جہاں انہوں نے کہا کہ جی الیکشن ہولڈ کرنے مشکل ہے مئی میں، انہوں نے اس میں کیا لکھا تھا؟ اس میں یہ لکھا تھا کہ جب سے طالبان پار میں آئے ہیں تب سے بگڑتی ہوئی صورتحال کے نتیجے میں کراس بارڈر اٹیکس میں اسپائک آیا ہے، یعنی کہ وہ انکریز ہو گئے ہیں. تو اگر یہ واقعی ہماری سیکیورٹی سچویشن ہے تو پھر اگر یہ طالبان اتھارٹیز آر سپوز ٹو بی آر فرینڈز، تو ود فرینڈز لائک دیز جو کہ آپ کی سیکیورٹی سب سے اہم سیکیورٹی کنسرن کو رسپونڈ نہیں کرتے، تو میں سمجھتی ہوں کہ میں نے تو ایڈوکیٹ کیا ہے پالیسی آف ٹف لو، پالیسی آف ٹف لو، کہ یو ہیو ٹو اسپیک ٹف بٹ ایٹ دا سیم ٹائم be friendly with them because that is a strategic necessity. Tell them we love you. بے شک ٹف لو پہ امبیسڈر صاحب آپ کا ایک لائن کا کامنٹ تو لینا پڑے گا، کیونکہ آپ ٹف لو اور ہر لو کے ساتھ انگیج تو کرتے رہے ود طالبان. ویری کوئکلی ایک فکرہ، کیونکہ میری پروڈیوسر صاحبہ کہہ رہی ہیں اٹھا لیں گے پروگرام. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کے ساتھ چلنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا بنایا گیا یا سمجھا گیا، پرووائڈر ان کے ساتھ ان کے رواج طریقے کے مطابق بات کر لے، ناٹ کمپرومائزنگ آن دا مین پرنسپلز، اس پہ کمپرومائز نہیں، لیکن جو طریقہ وہ سمجھتے ہیں اس کے ساتھ اس پہ ہم نہیں چلتے، اور جو ہم چاہتے ہیں اس پہ وہ نہیں چلتے. وی ہیو ٹو somewhere strike a middle ground. اور پھر بہت شکریہ آپ دونوں کا. ناظرین یہ بڑی دلچسپ نوٹ پہ گفتگو ہوئی، لیکن ہم چاہیں گے یہ ختم نہ ہو. انشاءاللہ ایک اور دن ان کو دونوں کو ریکویسٹ کریں گے ہم آنرڈ پینلسٹ کو، اور ہم افغانستان پر ہی فوکس کریں گے. ایک طرف ٹف لو کی بات ہوئی اور دوسری طرف یہ کہ جی ان کی بات تو مانے سمجھے تو پھر وہ سمجھیں گے کیا یہ سچ ہے یا نہیں. we'll talk about this in another show. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.